बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 जनवरी है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अलग से हमने प्लेटफॉर्म बनाया, शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री चैनल, जाकर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अब इसमें एक नया एडिशन हम ये कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज बनने में थोड़ा वक्त लगता है और एक रेगुलर सिलसिला है और एक मकसद के तहत इस प्लेटफॉर्म को हमने खड़ा किया है। तो अब हम इंटरनेशनल जो ख़बरें हैं वो भी इसके ऊपर आपको दे सकेंगे, और वो भी हम एक नया सिलसिला जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें तज्ज़िये भी होंगे, इंटरव्यूज़ भी होंगे, और दुनिया में जो बदलते हालात हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो भी आपके सामने रखेंगे। तो इरफान हाशमी टॉक्स के अंदर आपको ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं अब आपको मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, और प्लस जो हमारा रेगुलर शो है। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस करें, एक तो कम से कम करें हम, लेकिन आपको ये रेगुलर जो वीडियो मिलेगी। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों को ब्रीफ नहीं करती। ख़बरें बहुत सारी दी जाती हैं, सोर्सेज सिक्योरिटी जो कोट करके ख़बरें पाकिस्तान के अखबारात में लगवाई जाती हैं, उनका असल सोर्स या बयानिया या ये कहा जाए कि नुक्ता आगाज़ ऐसी ख़बरों का वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हर दौर के अंदर सहाफ़ियों को बुलाकर ब्रीफिंग भी देती रही, इदारों के एडिटर्स को बुलाकर भी अखबार की या टेलीविज़न चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी इसके ऊपर ब्रीफ किया गया। और ख़ास तौर पे ऐसे मौज़ूआत जिनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से हो, या ऐसे फ़ैसले जिनमें इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी शामिल हो, वहाँ पर आपको ये इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। अब पाकिस्तान में सर इसी तरह की एक नशिस्त हुई है, और इस नशिस्त के अंदर एक ताकतवर शख्सियत की मुलाकात पाकिस्तान में इस वक्त जो सोशल मीडिया के डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, और इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर प्राइम टाइम में कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोग्राम्स करते हैं उन सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई। अब जो सवालात किए गए उसका अगर कहा जाए कि जो सेंटर था वो गज़ा ऑपरेशन और इसके साथ साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से, और आज हम 78 बरसों के बाद अपने मौके पर क्यों नहीं खड़े, और हुकूमत का बुनियादी किरदार क्या है। पहला सवाल जो ताकतवर शख्सियत से किया गया, ये रिपोर्ट सर इसी तरह हो रहा है कि ताकतवर शख्सियत से सवालात और सहाफ़ियों के और उनके जवाबात। फ़ौज की ताकतवर शख्सियत से गज़ा अमन बोर्ड के हवाले से जब सवाल हुआ तो जवाब ये आता है कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है और हम इसी अमेरिका के ज़रिए गज़ा के अंदर अमन जो है वो कायम करवाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि जब इसराइल को आर्सेनल की ज़रूरत होती है तो अमेरिका उसमें कूदता है, अमेरिका बार बार धमकियां देता है। यहाँ से जंगबंदी का ऐलान हुआ, लेकिन जब से जंगबंदी का ऐलान हुआ उस वक्त से लेकर आज तक, ये कुछ महीनों की बात है दोस्तों, हज़ारों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया गया, कत्लेआम हुआ है गज़ा के अंदर। इज्तिमाई कब्रें आपको मिलेंगी, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, जिन्हें गज़ा में शहीद करके दफन कर दिया गया, और अब उसी ज़मीन के ऊपर एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। ऐसा लगता ही है कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, और उसको वागुजार करवाने के लिए आपने ताकत का इस्तेमाल किया, और अब आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक हाउसिंग स्टेट जो है बनाने जा रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल कंसोर्शियम बनाकर लोगों को मेंबरशिप जो है वो दी जा रही है। और दोस्तों, जो दूसरा सवाल है वो हर पाकिस्तानी के जहन में कि हमारे पास मैंडेट क्या है, क्या हम हमास को गैर मुसल्लह करने जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों को इस बोर्ड के अंदर जगह क्यों नहीं दी गई। ये तमाम सवालात आपके जहन में भी होंगे। अब इसका जवाब भी आ गया कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जा रहे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू को सुने तो उसने बगैर किसी अगर मगर के दुनिया के सामने अपना लाइन ऑफ एक्शन रख दिया कि हम हमास से प्यार से बात करेंगे। अगर वो नहीं माना तो ठीक है, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, और वो दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा हमास के खिलाफ, और इस हमास को ख़त्म किया जाएगा जो फ़लस्तीनियों की जंग लड़ रहा है गज़ा के अंदर इसराइल के खिलाफ, और उन ताकतों के खिलाफ जो गज़ा के अंदर एक मास्टर प्लान बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना लाइन ऑफ एक्शन क्लियर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो अब एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सईद साहब भी एक्सपोज हो गए, और जब उनसे ये सवाल होता है ना कि ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो इस बोर्ड पीस का हिस्सा तो बन गया, लेकिन हमारे पास मैंडेट क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम फौज नहीं भेजे। यही बात आज इस मीटिंग के अंदर की गई कि हम वहां पर फौज नहीं भेज रहे और हमारा इसमें कोई किरदार नहीं होगा। आपको याद रखना है, जब इस बोर्ड के मैंडेट को आप अगर पढ़ें और जो उनके पास मैंडेट है अगर इसे गौर से देखा जाए तो तीन चीजें हैं ना, सियासत, ताकत
یا پھر فوج. سیاست کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کی سپر پاورز کو یا ممالک ایسے جو نیٹو میں بھی ہیں اور امریکہ کے بہت قریب ہیں، اگر امریکہ انہیں منانے میں ناکام ہوا تو پاکستان اپنا سیاسی کردار کیا ادا کرے گا؟ اور دوستو، غزہ کی جو تعبیر نو کا معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے پیسے کے ساتھ. پاکستان کے پاس پیسہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس ممبرشپ کو لے سکتے. کہاں سے ملی، کس نے دی یہ ممبرشپ ہمیں لے کر دی؟ کسی نے ادھار پیسے دیے، کہاں سے $1 ارب آئے، ہمیں نہیں پتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ یہ پیسے کسی اور مد پہ دیے گئے ہیں، کیا ایکسچینج ہوا، وہ ٹرمز کیا ہیں، یہ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے چیز جو ہے وہ نہیں رکھی گئی. تو وہ ملک جو ادھار کی سرکار چلا رہا ہے، معیشت ساری ادھار کی ہے، وہ پیسے کی بنیاد پر تعمیر نو میں اپنا کیا کردار ادا کرے گا؟ نہیں کرے گا. پاکستان سر دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے IMF سے، جنہوں نے قرضہ لیا. ہمارا چوتھا نمبر ہے سب سے زیادہ قرضہ لینے والے ممالک کے اندر. پہلے نمبر پہ آپ کو ارجنٹینا نظر آئے گا، پھر اسی طرح ایجپٹ ہے، اور پاکستان کا چوتھا نمبر ہے. تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ پھر ایک چیز بچ جاتی ہے، فوج. اور اس کے اوپر پاکستان کی جو طاقتور شخصیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف اور حماس جو غیر مسلح والا جو معاملہ ہے، اس میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی. یہ بھی سوال کیا گیا کہ اگر وہ امریکہ ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بورڈ آف پیس کی پوری کیا حمایت حاصل ہوگی؟ دیکھیں یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے، جتنا پاکستان میں موجودہ حکومت کو اسے سنجیدہ لینا چاہیے تھا، ہم نے انفارچونیٹلی اسے سنجیدہ اس طرح سے نہیں لیا. ہم معاملے کی حساسیت کو شاید سمجھنا نہیں چاہتے. اگر اسرائیل ایران کے اندر داخل ہو گیا، جیسا کہ انہوں نے حملے بھی کیے، اور امریکہ جس طرح سے اپنے بحری بیڑوں کو اور جو جہاز ہیں ان کو ایران کی طرف جو ہے اس نے پیش قدمی کی کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اپنے خطے میں تمام فورسز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ ایک تیاری ہو رہی ہے کہ ایران کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے گا اور کسی وقت بھی فورسز جو اتاری جا سکتی ہیں، اور شاید مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے آپ ایران کے اندر داخل ہوں، وہاں پر جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، اور پھر آپ جا کر مڈ ٹرم کے اندر جو ہے اسے سیلیبریٹ کریں گے اپنی ایک فتح کے طور پر. تو اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پاکستان سر یہ بارڈرز بہت ہی کمزور بارڈرز ہیں ان اے وے کہ یہاں سے اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، یہاں سے دہشت گرد بھی آتے ہیں، یہاں سے جاسوس بھی آتے ہیں، اور یہاں سے ہر وہ تجارت کی جاتی ہے جو ریگولرائز تجارت نہیں ہے، یعنی اسمگلنگ کا کام بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک ایسا صوبہ جہاں پہ آپ کی بہت ساری تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں، سیپریسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر اگر وہ بارڈر کے اوپر یہ کام یعنی حملے شروع ہو گئے اور اسرائیل اس پٹی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہیں گے؟ تو ہم نے کبھی بھی 78 برسوں میں ہماری سنجیدگی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کا کوئی حل نہیں نکال سکے، اور آج 78 برسوں کے بعد ہماری سنجیدگی یہ کہ ہم نے ہتھیار پھینک دیے. اب جواب کیا آیا کہ اگر امریکہ نے اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہوتی تو وہ دیگر ممالک یا آپ سے پوچھ کر نہیں کرتا. وینزویلا کی انہوں نے مثال دی، وہ اس کا ذاتی فعل ہے، وہ جانے اور اس کی خارجہ پالیسی جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق اس سے ہے کہ بورڈ آف پیس میں کیا فیصلے کیے جائیں گے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں اپنی مرضی کو جو ہے وہ تھوپ رہا ہے، نہ اس کی کانگریس اس کے ساتھ ہے. کوئی فیصلہ کانگریس میں نہیں کیا گیا، فرد واحد کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کروانا تھا، اور وینزویلا میں گئے، اور پھر اس کے بعد اب دنیا میں یہ پیس فورس جو انہوں نے بنا دی ہے اور بورڈ جو بنا دیا، اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو ہے وہاں کا عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ فرد واحد کی خواہش ہے جس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. چوتھی چیز پوچھا گیا کہ پارلیمنٹ میں بحث کیوں نہیں ہوئی، تو جواب ملا کہ یہ فیصلہ موجودہ حکومت کا ہے، انہوں نے کس چیز کو کہاں پر ڈسکس کرنا ہے یہ ان کا کام ہے. انہوں نے کہا ساری ذمہ داری نہیں، جا کر آپ جو ہے نا شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے پارلیمان کے اندر جو ہے تقریر کیوں نہیں کی اور کیوں اختیار جو ہے وہ نہیں دیا گیا. کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں طلال چودھری کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے جو اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی، جو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کمپرومائز پروگرامز پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کرتے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر دور میں ان کو نوازا جاتا ہے. 2019 سے ہم تو خیر سر یہ بھگت رہے ہیں، اور اس جرنلزم کے اندر پچھلے 6 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ذرا سا ہمیں موقع ملتا ہے اپنی پریزنس کو یا نوکری کا، تو نوکری ہم سے 2019 سے چھینی جا رہی ہے. کوئی آج کا کام نہیں ہے، ہر حکومت پہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. لیکن آج کچھ کمپرومائز صحافیوں کو اور ڈیجیٹل میڈیا کے کچھ دوست جو ہیں وہ جو جنون کام بھی کر رہے ہیں، انہیں بلا کر یہ ساری بریفنگ جو دی گئی ہے. اور دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت ختم ہوئی یا یہ گھر چلے گئے، کسی بھی الیکشن میں ان کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ سارا پلان نہ رول بیک کر جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق نہ کانگریس سے ہے، نہ امریکی عوام سے ہے، نہ ہی کسی لانگ ٹرم پلان کا یہ حصہ ہے. یہ ایک دو لوگوں کا جوائنٹ وینچر ہے،
اور اس میں انہوں نے اپنے جیسے لوگوں کو شامل کر لیا جو اپنے اپنے ممالک کے اندر طاقت کی بنیاد کے اوپر جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں. اب اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان میں فارم 47 کی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو لیڈ کر رہی ہے, اور ان کے ہاتھ سے یہ پودا لگایا ہوا ہے جو پاکستان میں آپ کو حکومت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ایجپٹ, دیگر ممالک کی بھی سر یہی صورتحال ہے, یا تو بادشاہت ہے یا امریت ہے یا پھر ہائبرڈ رجیم ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سوٹ کرتا ہے جب فیصلے کانگریس سے نہیں ہوں گے اور فیصلے فرد واحد کرے گا اپنی مرضی کے مطابق, تو وہ فیصلے ادھر سے فیصلے ہوتے ہیں, ادھر سے اقتدار ختم ہوتا ہے اور وہ فیصلے بھی رول بیک کر دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر یا کل میں جب یہ حکومت تبدیل ہوگی تو انہوں نے آ کر, یعنی ان کے مخالفین نے آ کر کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور یہ تمام فیصلے ایک ایک کر کے جو پیچھے ہوں گے. تو سب پاکستان تو پیچھے نہیں ہٹ سکا, لیکن اسپین نے, وہاں کے وزیر اعظم نے جو بیان دیا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب ان کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی, اور پاکستان کی تو سر ہمارا 78 برسوں سے ایک موقف ہے, اور ہم نے اس کے اندر ifs and buts اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اسپین کیا کر رہا ہے؟ اسپین کہتا ہے جی کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں مگر اسے مسترد کرتے ہیں. اسپین نے ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس اقدام میں فلسطینی اتھارٹی کو رکن کے طور پر شامل نہیں کیا گیا, اور یہ بھی کہ یہ منصوبہ اقوام متحدہ کے فریم ورک سے باہر ہے. فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ مجموعی طور پر خود فلسطین کو کرنا ہوگا, یہ وہاں کے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں احسن اقبال جیسے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم بورڈ آف پیس میں نہ جاتے تو اپوزیشن شور ڈالتی کہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے. اب اگر اس میں شرکت کی ہے تو اس پر سیاست کی جا رہی ہے. اس بورڈ میں تمام برادر اسلامی ملک شامل ہوئے, کیا ہم اسلامی ممالک سے تعلق ختم کر دیں؟ دیکھیں پھر بھارت اور یو اے کے درمیان بھی تو تعلقات چل ہی رہے نا, ایک نے انکار کر دیا تو کیا تعلقات ختم ہو گئے؟ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کیا اپوزیشن کو ایک طرح سے کنونس کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. اس میں پاکستان سر کہاں ہے؟ فیصلے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ملک کے لیے کرتے ہیں, وہ اپوزیشن کو دیکھ کر نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر تنقید ہوگی اگر یہ فیصلہ کیا, اگر یہ نہ کیا تو تنقید نہیں ہوگی. تو یہ احسن اقبال صاحب ہیں, اور اب یہ عمر کے جس حصے میں میرا خیال ہے کہ ان کو اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, کیونکہ ان کے پلان, انہوں نے پاکستان کو سر کیا دیا؟ انہوں نے صرف منصوبے دیے ہیں, منصوبوں کی تکمیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک وہ کاکڑ صاحب آئے, انہوں نے تو خیر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ حکومت جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, یہ انہی کا استحقاق تھا. انہوں نے ایگزامپل دی کہ مدر آف ڈیموکریسیز برطانیہ کی, کہ وہاں پر پارلیمان سے نہیں پوچھا جائے گا, عوام سے نہیں پوچھا جائے گا. بھائی جان وہاں پہ, یہاں برطانیہ کے اندر فارم 47 والی حکومت نہیں ہے. یہاں کی جب پرائم منسٹر کو پتہ لگتا ہے نا کہ اس کے پاس کابینہ میں سپورٹ نہیں رہی تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہے, ہی اسٹیپس ڈاؤن. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے سے مل کر اپنی حکومت کو جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا مزید دھکا لگوا دوں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ 3 ماہ کا آپ کا مینڈیٹ تھا اور آپ 8 ماہ ملک کے اندر حکومت بطور نگران وزیر اعظم کر کے چلے جائیں. تو یہ چیزیں کاکڑ صاحب کو بولنے سے پہلے سوچ لینی چاہیے. اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ قائد اعظم نے جو کچھ کہا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ساری عمر عمل کیا جائے, اس میں بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث پاکستان کے پارلیمان میں نہیں ہو سکتی. یعنی آپ مدر آف ڈیموکریسی کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں کی مثال دیں پاکستان کی پارلیمان سے, ایسی پارلیمان جہاں پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی, جہاں پر جو بل اور قانون جو پاس کیے جاتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ پہلے ممبران کو دیے جاتے ہیں, کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوتی. یہ ہمیں جو ہے وہ کہانی سنا رہے ہیں کہ جناب اگر پارلیمان میں آتا تو یقیناً کچھ فیصلے غلط ہو سکتے تھے, اور کیسے ہم اس کو چیک کریں گے. یعنی یہ ایک وہ ارسطو صاحب ہے اور ایک آئنسٹائن کاکڑ صاحب جو ہیں. اور دوستوں اس میں ایک اور کام یہ بھی ہوا کہ دفتر خارجہ کی جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی تھی اس کو کینسل کر دیا گیا. ان کو معلوم تھا نا کہ ہمارے سوالات ہوں گے, پوچھا جائے گا پیسے کہاں سے آئے, کیا مینڈیٹ ہے. پاکستان میں سر آج ایک بریفنگ تو ہوئی ہے, لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ آنے والے دن ہمیں اس کے حوالے سے مزید کلیئر کریں گے. لیکن ایک ایسا فیصلہ جس کے اوپر فضل الرحمان صاحب بھی چلیں جیسی بھی تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید ضرور کر رہے ہیں, اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تو عمران خان کے بارے میں یہ کہتے تھے, جس کے بارے میں انہوں نے ایکسپلینیشن بھی جاری کی کہ میرا ایک سیاسی بیان تھا جب یہودی ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو اس سے بھی 4 گنا آگے نکل گئی, اور پھر ہم طاقت کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں گے. یہ ان کی طرف سے ایک طرح سے وارننگ جو ہے جاری کی گئی ہے. اور دوستوں آپ کو میں اسی سے جڑی خبر یہ دے دوں کہ فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے جی احسن اقبال صاحب. ادھر سے انہوں نے دھمکی لگائی, ادھر سے فضل الرحمان صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں احسن اقبال صاحب, اور انہوں نے ملاقات کی ملکی سیاست کے حوالے سے, ملکی جو اس وقت پاکستان میں غزہ کا معاملہ ہے اور جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دی اس کے بعد ہی ملاقات ہونی تھی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے اندر مزید لوگ بھی جا کر ملیں گے,
اور 8 فروری کے معاملے کے اوپر فضل الرحمان کو کال واپس لینے کی جو ہے وہ آبویسلی ریکویسٹ کی جائے گی. لیکن فضل الرحمان صاحب ہمیشہ سے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وقت آنے پر پاکستان میں جمہوریت کو دھوکہ دیا ہے. وہ بار بار یہ ضرور کہتے ہیں کہ شریعت اور اسلام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام, لیکن آپ کو ان کے قول و فعل کے اندر تضاد نظر آئے گا. جب وقت پڑتا ہے ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے, وہ بیانیے بنا لیتے ہیں. جس طرح کی سیاست انہیں سوٹ کرتی ہے ویسی ہی سیاست آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو کہا یہ کوئکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور سہیل افریدی کی گفتگو جو انہوں نے آج پشاور میں کی ہے, اور پھر ووٹر کی اہلیت کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر جو سیاست کی جا رہی ہے, وہ بھی احسن اقبال صاحب جو باتیں کر رہے ہیں. خبر کے مطابق علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا خطاب پارلیمان کے مشترکہ سیشن میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کو جیل بنا کر وہاں قتل عام کیا گیا, بدترین ظلم ہوا, وہاں قابض ہونے کی کوشش ہوئی. قابض کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز ہے. جو کام دہشت گرد نیتن یاہو نہیں کر سکا وہ کام اب غزہ میں امن بورڈ کرے گا. یہ حریت پسندوں سے اسلحہ چھینے گا اور اس کو مارے گا. یہ کام نیتن یاہو آج تک نہیں کر سکا. امریکی صدر غزہ امن بورڈ کا تاحیات سربراہ ہوگا, وہ جسے چاہے گا بورڈ سے نکال دے گا. ہمارا کوئی برادر ملک اس بورڈ میں شامل نہیں ہے. فلسطین کے وہ بچے جو شہید ہوئے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم اس سرزمین کے لیے شہید ہوئے, آپ کیوں یہاں آئے, آپ نے کیوں ہمارا سرزمین کا سودا کیا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں تو جب وہ تصویریں دیکھتا ہوں نا شہباز شریف صاحب نے وہ پکڑا ہوا ہے, سر یہ ان کو نا یہ تصویر صدیوں تک وہ ہانٹ کرے گی نون لیگ کو. اور پاکستان کے اندر ایک مستقل کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایسا عیب اس حکومت کا اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے کہ انہیں بار بار آئینہ دکھایا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا. آپ جسے یہودی ایجنٹ کہتے تھے, جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ٹویٹ نہیں کرتا, وہ کہاں لوگ چلے گئے ذرا پوچھے نا, وہ کہاں ہیں جو بار بار کہتے تھے کہ عمران خان نے کبھی بھی فلسطینیوں کے حق میں سب کچھ نہیں کیا. سب سے جو اہم سوال ہے کہ پاکستان میں آپ بورڈ کا حصہ بنے, لیکن اس بورڈ کے اندر فلسطینیوں کو کیوں آپ نے جگہ نہیں دی؟ کیا ان کے پاس $1 ارب نہیں اس لیے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سرزمین ان کی نہیں ہے کسی اور کی ہے؟ تو سر یہ کارنر پلاٹ کا مسئلہ ہے, اور وہاں پہ اب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی. اسی طرح کی سوچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس نے اس زمین کو جو ہے وہ ایک بزنس مین کے طور پہ دیکھا. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹریٹ موبلائزیشن والا معاملہ ہے وہ اپنے سیکنڈ فیز میں داخل ہو رہا ہے. مردان کے اندر سر ایک تاریخی ریلی کی تیاری کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ KPK سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اسے لیڈ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم وادی تہرا میں موجود ہے جہاں پہ آپریشن اور پھر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں ہمارے وہ لوگوں کو مختلف علاقوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکال رہے ہیں. تو اس پہ کوئی سیاست مت کی جائے کہ جناب صرف آپ کو وہاں پہ سیاستدان نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے فوجی جوان بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست وہاں پر گئے, راتوں رات گئے, مینا خان افریدی اور باقی لوگوں نے جا کر وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا, اسی طرح وہاں پہ فوجی جوان بھی جو ہیں وہ یہ کام دن رات کر رہے ہیں. دوستو میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے, اور آپ اس کو سنیں گے تو آپ مجھ سے اتفاق بھی کریں گے, کہ جمعرات کی جو میٹنگ ہوتی ہے نا عمران خان کی, یہ تحریک انصاف بھول گئی ہے. آج ہفتہ ہے, ٹھیک ہے, 2 روز پہلے جمعرات آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ خبر سنی کہ فلاں بندہ گیا, فلاں نے کوشش کی, اتنے لوگ گئے؟ کوئی آپ کو خبر نہیں ملے گی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی اوقات ہے سر. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو گوہر, ود ڈیو رسپیکٹ ٹو علی محمد خان, شیخ وقاص اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی, جو پاکستان تحریک انصاف میری جماعت, جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا نا کہ گوہر کہ جناب میں چیئرمین اور میرا فیصلہ چلے گا. بھائی آپ ہی کا فیصلہ ہے نا یہ, کہ کوئی جمعرات کو وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھے گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایجنڈا جس کے لیے ہم چھپ چھپ کر علی امین گنڈا پر ملاقاتیں کرتا تھا اور ہم تحریک انصاف کو درمیان میں رہتے ہوئے کھوکھلا کر رہے تھے, اب یہ دنیا کو پتہ لگ گیا ہے اور اب آپ ایکسپوز ہو گئے. اب جمعرات والی ملاقات کی سر کوئی خبر نہیں آتی. تو ثابت کیا ہوا کہ علیمہ خان اگر باقی بہنیں اڈیالہ کے باہر نہ بیٹھیں تو پاکستان تحریک انصاف کب کی عمران خان کو یہ جو قیادت 2 نمبر قیادت ہے, بلکہ 10 نمبر قیادت ہے, وہ بھول چکی ہوتی. یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ 10 نمبری کر رہا ہے, اور ان کا بس چلتا تو کب کا عمران خان کو مائنس کر کے یہ پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے, اور یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بھی اپنی سیاست کو قربان کر دیا پاکستان کے لیے. سر پاکستان میں جمہوریت ہوگی تو سیاست ہوگی نا. جو آپ کرتے ہیں
یہ سیاست نہیں ہے، یہ کمپرومائز ہے جو عمران خان نہیں کر رہا. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی جو میں نے آپ تمام دوستوں سے آج ضروری سمجھا کہ میں شیئر کروں کہ جمعرات والی سر کوئی خبر نہیں آئی، نہ وہاں پہ پولیس جا کر کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ کسی افسر کو فون کریں نا، وہ کہتا ہے کہ یار منگل آ رہی ہے، منگل مشکل ہے. جمعرات کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جمعرات کو کوئی نہیں آتا. تو جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں جاتی؟ ان کی کور کمیٹی، ان کے باقی جو معاملات ہیں وہاں پہ یہ معاملہ اٹھنا چاہیے. اگر آپ برطانیہ کے اندر بڑے بڑے ایونٹس کر سکتے ہیں، ہائی کمیشن کے باہر جا کر احتجاج ہو سکتا ہے، اوورسیز چیپٹر آپس میں لڑ سکتے ہیں کہ بارسلونا میں احتجاج ہوگا، یو کے میں نہیں ہوگا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کے کہنے پہ یہ ہوا، یہ سب لڑ رہے ہیں، کرسیوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرا نام ہو، پاکستان تحریک انصاف کو میں لیڈ کروں گا. سر عمران خان کہاں پہ ہے؟ یہ قوم کو ضرور جواب دیں. آپ کو عمران خان کا نام بہت اچھا لگتا ہے، تصویر بھی آپ استعمال کرتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں، سیاست آپ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بیرسٹر گوہر اینڈ دا ریسٹ آف دا کمپنی جن کو جمعرات کی کال دینی چاہیے وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ جا کر بیٹھ جائیں تاکہ عوام کو پتہ لگے نا کہ آپ کتنے انقلابی ہیں، آپ میں سے کون احتجاجی میٹیریل ہے یا نہیں ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں، ان کو بھی جا کر جمعرات والے دن جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے. ایک دن آپ بیٹھیں، کچھ گھنٹے بیٹھیں، علامتی ہڑتال ہی کریں، لیکن آپ جا کر ضرور بیٹھیں، چونکہ آپ کے مخالفین کو ایک موقع مل رہا ہے، ان کو ایک طرح سے ہمت مل رہی ہے کہ وہ آپ کے خلاف مزید اقدامات کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کو سر سوچنا ہوگا کہ جمعرات والی ملاقات میں کیوں اسے سنجیدہ نہیں لیا جاتا. اگر بہنیں جمعرات کو نہیں جاتی یا ان کی ملاقات نہیں ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف خاموش ہو جائے گی؟ اس پہ ضرور اپنے کمنٹ جو ہیں وہ بھیجیے گا. دوستو، مائنز اینڈ منرلز بل کو روکنے کا فیصلہ، سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جیسے انرجی اور تیل و گیس کے لیے اپنی کمپنی KPOGCL بنا چکی ہے، ایسی معدنیات کے لیے بھی ایک کمپنی بنانا چاہتی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنی قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں اور غیر قانونی مائننگ اینڈ مافیاز کا خاتمہ ہو. اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. گزشتہ روز کابینہ میں پیش ہونے والا بل مائنز اینڈ منرل بل 2025 نہیں بلکہ خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ کمپنی بنانے کا بل تھا. چونکہ عوام میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کئی چیزوں کو لے کر ابہام اور شک و شبہات پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہم اس کمپنی اور قانون سازی کے عمل کو فی الحال یہیں پر روک رہے ہیں اور عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہوگا. یہ انہوں نے جی اعلان کیا ہے. اس پہ سر ضرور کمنٹ کیجیے گا. اور میں آپ کو جاتے ہوئے ایک خبر یہ بھی دے دوں اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ جنرل فیض کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ایمل ولی کی طرف سے. میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا کیونکہ اوبویسلی کسی کو ضرور تکلیف ہوگی، اور جن صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ہم نے تو اس ملک کے اندر بہت سارے آئین شکن دیکھے، لیکن ان کے لیے یہ زبان کیوں استعمال نہیں کی جاتی؟ کیونکہ پاکستان سر ایک تجربہ گاہ ہے ان لوگوں کی. یہ کچھ وقت میں طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں قوم کو جب کرسیوں سے اتر جاتے ہیں تو نئے آنے والے پچھلے والوں کا احتساب جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. ایمن ولی نے کیا کہا کہ ریاست فیصلہ کرے کہ یہ دہشت گرد ہے یا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. دہشت گردوں کو لانے والے جنرل باجوہ، فیض اور عمران خان اس قوم کے مجرم ہیں. مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ ان کو لانے والوں کو بھی سزائے موت دی جائے اور ان کے ٹولے کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے. سر یہ پھر لسٹ بڑی لمبی ہو جائے گی. ہمیں 78 سے شروع کرنا پڑے گا، 78 برسوں کا پورا سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا. پھر دیکھنا پڑے گا کہ کب کب پاکستان میں کس نے کیا کردار ادا کیا. سب کا پھر احتساب ہوگا، اور پھر احتساب کرنے والا تو خیر پاکستان میں ابھی کوئی آیا نہیں ہے جس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اس کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب عمران خان نے ایسا کیا کیا ایمل ولی؟ وہ تمہاری حکومت کو عوام کی طاقت سے ختم کر کے KPK میں پچھلے 13 برسوں سے حکومت اس کی جماعت کر رہی ہے، یہ تکلیف ہوئی تمہیں؟ یا پاکستان کی عوام کی مقبولیت عمران خان کے ساتھ ہے؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو جب سوٹ کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ حساب دینا ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور اب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اگر اسٹریٹجک ایسٹس ہیں تو یہ بتا دیا جائے قوم کو. تو ایمل ولی صاحب بھی وہی سیاست کر رہے ہیں، یعنی ایک آدھی سیٹ جیتنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے مالک ہیں. یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو پاکستان کی سینٹ کے اندر، پارلیمان میں، ایوان کوئی بھی ہو، وہاں پہ آپ کو ایسے بہت سارے کریکٹرز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. دوستو، یہ ہماری آج کی نشست تھی. اور آخر میں ایک افسوسناک خبر، ڈیرہ اسماعیل خان میں دھماکہ ہوا ہے جی. اور ڈیرہ اسماعیل خان قریشی موڑ کے قریب شادی کی تقریب میں دھماکہ ہوا. اطلاعات کے مطابق دھماکہ امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے گھر میں شادی کی تقریب میں ہوا، جس سے پورا کمرہ
گر گیا، جبکہ 5 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر جو ہے آ رہی ہے۔ افسوسناک خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جی درجات بلند کرے ان تمام لوگوں کے جن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو سر یہ پاکستان کے حالات ہیں، اب فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے اگلی ویڈیو میں دوپہر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔